सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पिछले दिनों DGISPR BBC को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने फरमाया कि जो लोग भी गायब होते हैं पाकिस्तान में या जिनको उठा के कोई ले जाता है, ये गैर कानूनी है और फ़ौज का इसमें कोई किरदार नहीं। आज ही सोशल मीडिया पे एक लड़की की मैं वीडियो देख रहा था, उसकी तस्वीर भी लगा देते हैं, शायद इसका नाम इशाल है, और ये बता रही थी कि मैंने PTI के हक़ में आवाज़ उठाई तो मेरे वालिदैन को वहाँ पाकिस्तान में उठा लिया गया, उन पे तशद्दुद किया गया, उनको मारा जा रहा है और उनके जो चेहरे हैं, आँखें हैं, उनको भी बंद किया हुआ है। ये ज़ुल्म सिर्फ़ पाकिस्तान में आपको नज़र आएगा। और होता ये है कि कोई भी सोशल मीडिया पे बात करता है, उसके घर वालों को उठा लिया जाता है। और DGISPR साहब यहाँ पे आके मेरा ख़्याल है कि गलत बयानी से काम ले रहे थे। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइए कि ये जुर्म कोई भी हो, कोई घर वाला एक बंदा भी करे तो उठा के सबको क्यों ले जाते हैं? देखिए मुबारक साहब, ये चूंकि पाकिस्तान के अंदर आइन बेआइन मुल्क है, वहाँ पे कानून नहीं है और आपके वो अदारे जो इंसाफ देने वाले हैं वो सारे इनके खरीदे हुए लोग हैं, वो किराए के लोग हैं। हमने कल भी बात की है। और बाकी जो लोग हैं वो इनके नीचे दबे हुए हैं। तो ये फिर एक ही अदारा रह गया है जो इस तरह के काम कर रहा है। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। आपको पता है 30, 40, 50 साल से लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, वो गायब हो गए, आज तक उनको मिले नहीं है। और ये जो DGISPR है ये झूठ बोल रहा है चूंकि इसकी नौकरी का मसला है। इससे पहले आपको याद होगा जो DGISPR था वो बाजवे के लिए किस तरह वो झूठ बोल रहा था और उनके चेहरे उतरे हुए थे। और बाद में वो दोनों चले गए, DGSI भी चला गया, DGISPR भी चला गया, नौकरी से फारूक हो गए। तो ये भी फारूक हो जाएगा। ये जो इंसान बददियानती से काम करता है, इससे बेहतर होता है कि लोगों ने आपकी फौज में रिजाइन दिए हैं, वो कहते हैं हम मुल्क की आइन के मुताबिक काम नहीं कर सकते, हम रिजाइन दे रहे हैं। बहुत सारे जनरल ने रिजाइन दिए हैं, आपको सब पता है। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं मुबारक साहब। ये मुल्क इनके बाप का नहीं है। ये मुल्क कोई जो 4 स्टार से 5 स्टार खुद ही बन गया, वो उसके बाप का नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। ये पाकिस्तानी कौम का मुल्क है जहाँ 20 से लेके 24 करोड़ अगर लोग रहते हैं, तो ये उनका मुल्क है। और उनके यहाँ पे सवाल है, ये जो 25 करोड़ अवाम रहते हैं, ये भी तो जिंदा लाशें बन चुकी हुई है ना, ये भी तो ज़हनी मरीज है अक्सर इनमें। वो तो इस काबिल ही नहीं छोड़े इन्होंने कि वो कोई फैसला कर सके अपनी जिंदगी का या कोई सच के लिए वो आवाज उठा सके। ये बात है ना, आपकी कौम जो मुबारक साहब एक अल्फाज हम दोहराते रहे कई सालों से कि ये कौम मुर्दा है। उसका मतलब यही होता है कि जब कौम के साथ ज्यादती हो, एक मुर्दा जो होता है उसके कान नाक काट के फेंक दो कूड़े में, तो वो तो मुर्दा है। इसी तरह ये कौम मुर्दा है, इसका नाक कान काटे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। चूंकि करप्ट ये नेशन हो गई है, करप्ट बददियानत हो गए ये लोग, और ये नकमी कौम है, ये लोगों ने बोला। तो जब नकम्मी और बददियानत कौम के साथ ये हो रहा है तो ठीक हो रहा है। फिर चूंकि बोल कोई नहीं रहा। आपके ये जो मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर है, ये सारे जैली और ये किराए के लोग बैठे हैं, तो इसलिए सब कुछ हो रहा है मुबारक साहब। अच्छा, कल मुझे भी परसों हंसी आ रही थी, मरियम कहती मैं नमाज पढ़ा हूँ, इलेक्शन बेईमानी से जीते, भाई जो है वो यहाँ पे दिवालिया हो गया, वहां पे 10 खरब का टीका लगा दिया। नमाज का मतलब तो ये होता है कि अगर आपने नमाज पढ़ी है तो दूसरी नमाज के दरमियान आपसे कोई गुनाह ना हो, मगर इन लोगों को नमाज की अहमियत का भी इल्म नहीं। सर, सवाल चलेंगे, वहाँ पे लोग अब सड़कों पे आए हुए हैं, जो खानदान था वो तो दुनिया से चला गया। होता ये है कि जो फौज है किसी मुल्क की भी, वो इमरजेंसी में काम आती। वहाँ पे कोई फौज के पास सिस्टम नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई चीज नहीं थी, या उनको इतला नहीं मिल सकी। 1 मिलियन फौज आपकी जो बनाई गई है, ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है, उनका खून पसीना है। चूंकि आपके जनरल्स जो ऊपर 5 स्टार बन गए, जैली बन गए, इलीगल बन गए, और वो अपने तकबर से नाचता जा रहा है। ये पूछे कि ये जितने हेलीकॉप्टर फौज के गन्ने गाड़ियां तोपें सब किसकी हैं? पाकिस्तान के लोगों की हैं। तो जब
جب بھی زلزلہ آتا ہے مبارک صاحب، جب بھی کوئی آپ کہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے یا جنگ ہو جاتی ہے اچانک، تو کون انوالو ہوتا ہے؟ فوج۔ فوج کسی کے باپ کی تو ہے نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم نے بنائی اپنے پیسے سے، اور خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں پاکستانی۔ کیوں پاکستان کی فوج کل انوالو نہیں ہوئی؟ جبکہ ان کے یہ جو آرام خور لاہوری اور زرداری اور یہ بیمار ہوتے ہیں تو پاکستان کے ہیلی کاپٹر لندن تک جاتے ہیں ان کو اٹھا کے، اور کیا کہتے ہیں، پاکستان کا ایئر فورس کا نمبر 1 طیارہ، یہ ڈاکو جس کی پلیٹیں فول ہوئی تھی، اس کی بیٹی کو لے کے پیرس گیا میک اپ کروانے کے لیے۔ تو جب وہاں پہ لوگ ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، کیوں پشاور کی ایئر جو وہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر ہے اور فوج ہے جو لگی ہوئی ہے چاروں طرف، کیوں ان کے ہیلی کاپٹر نہیں آئے؟ کیوں آپ کے کمانڈوز نہیں آئے ان کو بچانے کے لیے؟ کیوں آپ کا یہ جنرل جو ہے جو رات دن دوڑ رہے ہیں ان کی بوٹ پالش کر کے ان کو، اس کی گورنمنٹ کو، جعلی حکومت اور آرام خوروں کی حکومت کو بچا رہے ہیں، کیوں بولا نہیں ہے؟ یہ پاکستانی قوم پوچھے نا، اگر مری نہ ہو تو پوچھے کہ تم ریزائن کرو بھائی، تم اس قابل ہی نہیں تھا کہ ریزائن کبھی کسی نے وہاں پہ کیا ہے؟ اچھا وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی گورنمنٹ 12 سال سے وہاں پہ تھی، انہوں نے کیوں نہیں انتظامات کیے؟ یہ بھی سوال تو ویسے بنتا ہے۔ یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے مبارک صاحب۔ جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، قوم کی وہ پراپرٹی ہو جاتی ہے، پھر تو قومی آپ کی فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، رینجرز ہوتے ہیں، کمانڈوز ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ وہاں سے کتنے نزدیک یونٹیں ہیں وہاں پہ، تو کیوں وہاں سے فوج نہیں آئی بچانے کے لیے؟ کیوں ہیلی کاپٹر نہیں آئے؟ کیوں آپ کے کمانڈو نہیں آئے؟ یہ اس بندے سے پوچھے کہ تم ریزائن کرو، تم اس قابل نہیں تھا، تم کیوں نہیں بولا کہ جاؤ فوج فوراً بچاؤ بچوں ان کے 15-20 بندے چلے گئے، یہ تو گھر میں بیٹھے تکے کباب کھا رہے تھے۔ یہ تو آرام خوری جو ہے پاکستان میں جو ہو رہی ہے، وہ وزیر اعظم، صدر، آرام خور منسٹرز، پارلیمنٹ کے آرام خور منسٹرز، ایک آپ کا اسپیکر ہے جو کلرک کی ڈیوٹی کر رہا ہے، تم آئے ہو گئے ہو حاضری لگا رہے ہو اور اس کی 20-25 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہو۔ تو جو عوام ہے، جن کا ملک ہے، جن کا حقوق ہے، جو پیسے دیتے ہیں، ان کو مروا دیا اس نے۔ یہ بندہ ریزائن کرے نا، ابھی قوم نکلے بار، تم ریزائن کرو، اس کو ریسٹ کرو۔ 12 اور بھی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں پاکستانی جو فوجی تھے، یہ تو روز مارے جا رہے ہیں۔ یہ بندہ جو جس نے پیسے کا کام کیا، فیلڈ مارشل بنا، اس سے پوچھو تم فیلڈ مارشل کس چیز کا بنا ہے؟ جس دن سے آیا وہ ٹوٹل بتائے قوم کو، اتنے فوجی مارے گئے، افسر مارے گئے، جوان جیسے روز مارتے جا رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اس کی فوج کیا کر رہی ہے؟ اس کے جنرل کیا کر رہے ہیں؟ یہ قوم پوچھے نا، تبھی تو یہ ریزائن کرے گا نا۔ اس کو تو ابھی رات کو جلوس نکلے، اس کو تم ریزائن کرو، سب سے پہلے اس کو ریسٹ کرو۔ یہ تم نے پاکستانی قوم کو 2.5 سال 3 سال سے چلنے نہیں دیا، تمہیں سب سے پہلے پکڑنا چاہیے اس قوم کو کہ تم اور تمہارے منسٹرز اور وزیر اعظم اور صدر ان کو ریسٹ کرو اور ان کو سزائے موت دو، کیونکہ یہ پاکستان کے غدار ہیں جو پاکستان کو چلنے نہیں دے رہے۔ نہیں، کون دے سزائے موت؟ عدالتیں تو ان کی ہیں، ان کے حکم پہ تو عدالتیں چل رہی ہیں وہاں پہ۔ یہ قوم تو آپ کے ادار پہ چل رہی ہے، ادار میں آپ کے قاتل ہیں۔ یہ قوم کے اندر یہ جو آپ کی حکومت ہے، اس میں قاتل شامل ہیں، اس میں منی لانڈر شامل ہیں، اس میں بددیانت نالائق ترین لوگ شامل ہیں، اس میں حرام خور لوگ شامل ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے اندر ہیں سارے بیٹھے ہوئے، اور اوپر ہی چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے بنایا تھا غلط طریقے سے، اس کو فیلڈ مارشل بنایا غلط طریقے سے انلیگلی، اور وہ 5 سٹار لگا کے گھوم رہے دنیا میں اور ریڈ پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کون پوچھے گا مبارک صاحب؟ یہ قوم پوچھ سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کی قوم مردہ ہے، یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ قوم مردہ ہے، اسی لیے سب پرابلم پاکستان کے اندر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی ناظرین۔ صبح اس لڑکی کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ بڑی ہی میرا خیال ہے افسوس کی بات ہے، یہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، مریم کے کہنے پہ کر رہے ہیں، جس کے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں، یہ ایک ظلم ہے، اور اتنا بڑا ظلم پاکستان میں آئے دن ہوتا ہے۔ آئے دن لوگوں کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو اٹھایا جائے، کوئی بھی حق اور سچ کی بات کرے۔ میں نے جرم کی بات اس لیے کہی تھی کہ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے جرم کر کے بھاگ جاتا ہے، پیچھے سے اس کے والدین کو اٹھا لیتے، پھر مارتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کا حالات کر کے کیا۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ ہم کو اتنے امیر بھی نہیں ہیں، اور یہ ظلم پاکستان جیسے ملک میں ہوتا ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جسے آپ اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہیں، اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں ویسے آپ کو انفارمیشن کے طور پہ بتا دیتا ہوں۔ خدا کا کوئی خوف کرنا چاہیے،
کوئی بھی حق اور سچ کی اگر بات کرتا ہے توجہ دلاتا ہے تو اس کی بات سنو، یہ نہیں کہ اس کے اوپر تشدد، اس کے گھر کو توڑ دو، اس کے لیے جینا حرام کر دو۔ اور آپ کو کس الفاظ میں لوگ یاد رکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جس طرح لوگوں کے اوپر لان تان پڑتی تھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مذہبی حالات سے آپ نے دیکھا جس طرح لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر غلط مقدمات درج کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو لوگ اگلی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آج اس پہ بات کریں گے۔ کل بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسی حوالے سے، جو پاکستان میں احمدیوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، جھوٹی FIR کاٹی جاتی ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے پھر کل بھی ایک میسج آیا اور کسی صاحب نے لکھا کہ ہم بھی پاکستان چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں آئے اور وہاں کن مشکلات کا شکار ہیں، آج اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان میں آپ سب کے علم ہے کہ پچھلے کوئی 40-50 سال سے اسی طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور جو احمدی ہیں، کرسچن ہیں، وہ پھر پاکستان میں اگر رہتے ہیں ان کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر جس طرح ابھی میں نے بتایا جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جو اگلا پرابلم آیا وہ یہ ہے کہ پھر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جو تو اس حیثیت میں ہوتے ہیں کہ یورپ وغیرہ پہنچ جائیں، امریکہ، کینیڈا، ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی ہے تو تھائی لینڈ، ملیشیا، افریقہ کے کئی ممالک ہیں، اس میں سینیگال بھی شامل ہے، اور بھی کئی علاقے آتے ہیں افریقہ کے، وہاں پہ کن مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یہ جو پاکستانی وہاں سے، یہ نہیں کہ احمدی یا کرسچن، جو بھی پاکستانی وہاں پہ پہنچتے ہیں پھر ان کے لیے کیا مشکلات ہوتی ہے۔ اس میں نیپال بھی آتا ہے، سری لنکا بھی آتا ہے، اور بھی کئی ممالک ہیں۔ پاکستان تو آپ نے چھوڑ دیا، اور جن لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں ملک میں آ جائیں، انہوں نے شاید غلط مشورہ دیا، یا کئی ایسے لوگ جنہوں نے مشورہ کیا نہیں، اور پھر وہ ایسے ممالک میں آ کے لمبے عرصے تک میرا خیال ہے کہ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روزگار کے مسائل ہیں، اب یورپ میں تو آپ کو پتہ ہے بینیفٹ سسٹم ہے، میڈیکل سسٹم ہے، اور بھی سہولتیں ہیں گھر بار کی، لیکن یہ چیزیں ان ممالک میں نہیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ UNO کے ذریعے سیاسی پناہ کے کیس چلتے ہیں، اور UNO کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جو احمدی ہیں یا کرسچن ہیں یا اور کئی لوگ ہیں ان کے معاملات کیا ہیں، لیکن ہر جگہ پہ UNO جو ہے وہ کھل کر کام نہیں کر سکتی۔ اس میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ کبھی کسی ملک سے UNO جو ہے اس کا آفس ختم ہو گیا، کبھی کسی ملک میں UNO نے اگر لوگوں کو فرض کریں یہ مان لیا کہ آپ ٹھیک ہے امریکہ چلے جائیں، تو امریکن پریزیڈنٹ نے آ کے قوانین تبدیل کر دیے، وہ پھر وہی کے وہی رہ گئے۔ کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 7 سال ہو گئے، کسی کو 8 سال ہو گئے۔ اور پھر وہاں پہ میڈیکل کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، فرض کریں تھائی لینڈ ہے یا ملیشیا ہے یا اور ممالک ہے جو افریقہ کے میں نے نام لیے، تو یہاں پہ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت چلنا ہے۔ لوگ بڑی تکلیف سے وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، جو بھی غیر ملکی آتے ہیں، جس طرح پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، جو سیاسی پناہ کے چکر میں کہ یہاں سے ہم UNO کے ذریعے آگے چلے جائیں، اور اس کی وجہ سے ان کے بچوں کی جو اسکول کا مسئلہ ہے، تعلیم ہے، وہ ٹھیک طرح نہیں چل پاتی۔ پھر یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کئی ایسے ممالک ہیں، نیپال جیسے، جہاں پہ اگر اوور سٹے ہو گئے تو وہ روزانہ کا آپ کو جرمانہ پڑے گا۔ اور بڑی تعداد میں نیپال میں ایسے لوگوں کی ہمارے پاس انفارمیشن ہے جن کو یہ تو منظور کر لیا UNO نے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، امریکہ، کینیڈا یا جہاں بھی، اب ان کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ وہ جرمانہ دے کے تو وہ ملک چھوڑ دے، کیونکہ وہ تو بڑی لمبی رقم بن گئی، کئی ڈالر، پتہ نہیں لاکھوں روپے بن چکے ہیں جو وہ دے نہیں سکتے۔
اور جب تک وہ دیں گے نہیں وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بڑے ہی تکلیف دہ حالات اس وقت چل رہے ہیں کئی ممالک میں۔ یہ جو میں نے آپ کو افریقہ کے ممالک کا نام لیا، یہاں پہ تو کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں پاکستانیوں کی، وہ بڑی تکلیف دہ ہے، اور وہاں پہ ان کو ایسی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں کہ کئی لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جو میرا خیال ہے کہ اپنا جو 2 وقت کا کھانا وہ بھی پورا نہیں کر پاتے۔ یہاں پہ جو قصور ہے وہ ہمارے پاکستان کے قوانین کا ہے۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاکستان میں اچھی زندگی گزار رہے تھے، کھاتے پیتے تھے، خوشحال تھے، مگر مذہبی طور پہ انہیں پریشان کیا گیا، بچوں کو اسکول کے مسائل تھے۔ لیکن یہاں پہ ایسے لوگوں نے تحقیقات نہیں کی، جن ممالک میں انہوں نے جانا تھا وہاں کے متعلق مکمل انفارمیشن لینی چاہیے تھی۔ پچھلے دنوں ایک صاحب سے میری بات ہوئی، پاکستانی تھے، تو میں نے کہا آپ یہاں پہ آئے 5 لاکھ روپیہ لگا کے، افریقہ کے ایک ملک ہے، تو کیا وجہ تھی؟ یوگنڈا کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا تھا شاید یہاں پہ آؤں گا تو UN کے ذریعے میرا کیس جلدی منظور ہو جائے گا، تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اب UN جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی، اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کام ملنے کا، یہاں سے میں یورپ جانا چاہتا ہوں، فلاں ملک جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اتنا آسان تو نہیں ہے یورپ وغیرہ جانا۔ آپ ایک چیز کا جب بھی کہیں بھی ارادہ کرتے ہیں جانے کا، مکمل اس کی ریسرچ کرنی چاہیے، مکمل اس کنٹری کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ ہر چیز یہ نہیں ہوتی کہ اللہ پہ چھوڑ دی۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ احتیاط سے اور تحقیقات کے بعد آپ قدم اٹھائیں۔ اس میں جو افریقہ والے ہیں یا یہ نیپال والے ہیں یا تھائی لینڈ ہے، ان میں سے اکثر نے کوئی انفارمیشن نہیں لی ٹھیک طریقے کے ساتھ۔ ان کا تھا، کئی تو ایسے ہیں کہ پاکستان میں ان کے اوپر کیس بن گئے تو وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، وہ تو یہی ممالک ہیں جہاں پہ وہ جلدی میں نکلے۔ اب ان کا بھی بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، پاکستان رہتے تو جھوٹے کیس بن جائیں تو بندہ 295 سی 298 سی جیل میں چلا جاتا ہے۔ یہ اپنے ملک میں ہی ایک مصیبت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یورپین یونین ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کوئی بھی اس معاملے میں پاکستانی گورنمنٹ سے بات کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو توجہ دلوا سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو بھی لوگ پاکستان چھوڑتے ہیں وہ اتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، جن ممالک کا میں نے نام لیا آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جن کے لیے تو آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ کے لیے UN کے ذریعے ان کے کیس منظور ہو گئے، وہ تو ٹھیک ہے چلے گئے۔ میں پچھلے دنوں تو نہیں 2 سال ہو گئے اب تو یہاں گیا ہوا تھا مراکو، وہاں سے بھی کچھ فیملیز تھی، وہ بھی امریکہ چلے گئے۔ لیکن جو نہ جا سکے ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، ان کے لیے وہاں حالات کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور بیوی بچوں کے ساتھ جب آپ اپنے ملک کو خیر آباد کر دیتے ہیں کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے بڑی مشکلات جو ہے دوسرے ملک میں آپ کے لیے آ سکتی ہیں۔ اور یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں انفرادی طور پہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی رشتہ دار نے مشورہ دے دیا، کسی دوسرے نے دے دیا، کسی تیسرے نے دے دیا۔ جو کل مجھے میسج آیا وہ تھائی لینڈ سے تھا، انہوں نے کہا جی، اور وہ لکھ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کام نہیں ہے، اسکول نہیں، کئی مسائل انہوں نے لکھے ہوئے۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 7 سال 10 سال کئی تو عرصہ دراز سے ان ممالک میں بیٹھے ہوئے، اور ان کو پتہ نہیں آگے ان کا مستقبل کیا ہے۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جوان ہو گئی بچیاں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں اتنی بڑھ گئی ہیں، ان کی شادی کیسے ہوگی وہ خود ان کو پتہ نہیں اپنے فیوچر کا کہ کیا بننا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، آنے والے دنوں میں ان کے کیا حالات ہوں۔ تو میرے پروگرام کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے تو ضرور کرنی چاہیے، اور مشورہ دینا چاہیے کہ آپ لوگ جب بھی پاکستان چھوڑنے کا پروگرام بنے، ایمرجنسی میں تو چلو ہوا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا، کیس بن گیا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں
ان کو بڑا پہلے تحقیقات کرنی چاہیے اور پھر اس سے ملک کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. پوری انفارمیشن، اور جو لوگ انفارمیشن دیتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ بالکل اچھے طریقے سے انفارمیشن دے، کوئی ایسی چیز نہ رکھے. کئی ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی یورپ میں رشتہ دار ہے تو وہ ہمیں شاید ہیلپ کر دے گا. کئی کہتے ہیں جی وہاں سے کوئی یورپ میں اسپانسر کر دے تو ویزا مل جائے گا. اب یہاں پہ ایسے ہی اسپانسر ہے جیسے پاکستان سے آپ ویزا لے کے آئیں، اور یہاں جو یورپ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ کام چاہیے، آپ میں کوالٹی کیا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں. جرمنی میں، انگلینڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے، آن لائن بے شمار کمپنیاں، وہاں آپ ویزے اپلائی کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ میں کوالٹی ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں آپ کے لیے کر سکتا. مجھے بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں مشورہ کہ جی ورک پرمٹ مل جائے گا. اب کوئی کمپنی ہوگی کام کی جس کو بندوں کی ضرورت ہوگی تو وہی ورک پرمٹ نکالے گا، ویسے ورک پرمٹ کہاں سے نکلے گا؟ تو جو بھی لوگ اس وقت ایسے ممالک میں، ایک اور تھا وہ شاید یوگنڈا میں تھا، کہتا اتنے سال بعد ہم واپس پاکستان اب جانے لگے. مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ جو بھی حالات ہے اس وقت دنیا کے، کیونکہ سیاسی پناہ کی وجہ سے تمام دنیا اس وقت پریشان ہے. یورپ میں بھی آپ کو پتہ حالات، آئے دن جرمنی پارلیمنٹ، ہالینڈ پارلیمنٹ، انگلینڈ پارلیمنٹ، یہی سوالات ہے کہ ان لوگوں کو کیسے سنبھالا جائے. اور جو تو لوگ کامیاب ہو جاتے، جن کو مسائل ہیں، یہ سنا جاتا ہے یہاں پہ. کل بھی خان صاحب نے پرسوں بتایا تھا کتنے ہزار لوگوں کے کیس منظور ہوئے. لیکن یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس ملک میں جا رہے ہیں، آپ کے وسائل، آپ کے پاس پیسے، آپ کے حالات کیا ہے. اور کمزور آدمی کی قسمت ویسی ہے کہ وہ پھر ظاہر ایسے ممالک کا انتخاب کر لے. لیکن اس وقت بارہ افریقہ کے کئی ممالک، تھائی لینڈ، ملیشیا، نیپال اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں یہاں پہ لوگ کافی مشکل کا شکار ہے. یہ سب پاکستان کی گورنمنٹ کا قصور ہے. ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں وہاں، اور ان قوانین کی وجہ سے لوگ پاکستانی جو ہیں وہ بیچارے مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. جی انگلینڈ خاص کر لندن میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں کے بھی یہ جو ٹیکسی کے لائسنس ہوتے ہیں PCO وہ ختم ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ظاہر ہے اپلیکیشن کرتے ہیں اس کو رینیو کرنے کے لیے. تو مشکلات بہت زیادہ آ رہی ہیں اور بڑی تعداد میں ایسے ڈرائیور بے روزگار ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو PCO آفس ہے یہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے اور مشکلات کھڑی کر رہا ہے. لوگ کافی اس کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جو اعتراضات ہیں ان میں ایک یہ بھی پرابلم بنی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے اپنے پیپر کمپلیٹ کر کے بھجوا بھی دیے، اس کے بعد دوبارہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ جناب آپ ان چیزوں کا دوبارہ میڈیکل کروائیں. اور ان کا اعتراض یہ بھی ہے لوگوں کا کہ پہلی دفعہ ہی آپ لکھتے ہیں کہ مکمل پھر میڈیکل کروا لے کوئی جس نے بھی کروانا ہے، اور اس سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے. 3 4 ماہ زیادہ لگ رہے ہیں، اور 4 ماہ انگلینڈ میں بغیر کام کے رہنا کافی مشکل ہے. وہاں کے جو میئر ہیں صادق خان صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں، پاکستانی ہیں، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، تیسری دفعہ شاید وہ منتخب ہوئے ہیں. تو آج کے پروگرام میں میں نے سوچا کہ سر کو توجہ دلائیں کہ لوگوں کی اس پریشانی کا حل نکال لیں. آپ وہاں پہ رہ کے انگلینڈ میں، خاص کر لندن میں، اتنی مہنگائی میں جو زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں. اور ان کو پھر مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ جا کے کوئی بینیفٹ اپنا جو وہ اپلائی کریں، وہ بھی کافی لمبا ایک سلسلہ ہے. اور اکیلے بندے کو کیا بینیفٹ ملے گا وہاں پہ؟ گھر کے اخراجات ہیں، اور بھی اگر فیملی بھی ساتھ ہے تو اتنی مہنگائی میں انگلینڈ جیسے خاص کر لندن میں رہنا کتنا مشکل ہے. یہاں 2 بیڈروم گھر بھی جو 1800 2000 رینٹ پہ ملتے ہیں. لوگوں نے مورگیج دینی ہوتی ہے. لوگوں نے، میں پچھلے دنوں کئی لوگوں کے انٹرویو دیکھ رہا تھا، بڑی پریشانی کا وہ بتا رہے تھے. میرے ایک جاننے والے تھے
اور وہ بھی اتارے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے مقررہ وقت پہ اپنا جو بھی ان کے فارم وغیرہ تھے وہ بھجوا دیے، اور اب 1-1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد مجھے پھر ای میل آ گئی کہ اب آپ ذرا اپنے دوسرے میڈیکل کروائیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں بھیجوں گا ان کو، ظاہر ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، پھر وہاں پہ بھی 1 مہینہ لگ جائے، 15 دن لگ جائیں، اس کے بعد اتنی دیر کیا کریں گے، کیا کام کریں گے، وہ کس طرح اپنا سسٹم چلائیں گے، اخراجات کیسے پورے کریں گے، گاڑی کے اخراجات کیسے پورے کریں گے۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے لوگ جو سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے تو اسے دور کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ایک اگر لیٹ کسی کا مسئلہ ہے، کوئی 6 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے اسے اجازت نامہ بھیج دیں، اور اسے کہ آپ یہ 3 ماہ یا 4 ماہ تاکہ جب تک آپ کا ہم فیصلہ نہیں کرتے یا جب تک آپ کے رزلٹ نہیں آ جاتے، پولیس رپورٹ وغیرہ بھی منگوانی ہوتی ہے، تو اس وقت تک آپ گاڑی چلاتے رہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تاکہ آپ کے اخراجات چلے، آپ کے مسائل حل ہوتے رہے، اور آپ بھی پھر جو لوگ بھی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی کوئی پریشر نہیں ہوگا۔ یہ میں وہاں کے جو صادق خان صاحب ہیں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی سسٹم چلایا جائے اور ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ بے وجہ ٹھیک ہے رش ہو جاتا ہے، دنیا بہت زیادہ ہے، سب کچھ ہم سمجھتے ہیں وہاں کے حالات کے، مگر لوگوں کے لیے روزگار جو ہے وہ سب سے ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ لندن میں رہ کے سسٹم نہیں چلا سکتے، کہیں بھی نہیں چلا سکتے، یو کے پورے میں نہیں چلا سکتے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو اوبر ڈرائیور ہیں ان کا سسٹم اسی سے چل رہا ہوتا ہے، اسی سے انہوں نے مارگیج دینی، اسی سے انہوں نے یوٹیلٹی بل دینے، اسی سے انہوں نے کھانا پینا، اسی سے گاڑی کے اخراجات پورے کرنے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بچے ہیں جن کے ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ان کو پورا کرنا۔ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ پتہ نہیں بیچارے 1 سال تک انتظار کرتے رہے، انہوں نے تو بالکل نیا اپلیکیشن کیا تھا اور 8 ماہ سال لگ گیا، اب انہوں نے کام شروع کیا۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اسے اور بھی آسان کریں، اتنا اس کو ایشو نہ بنائیں، لوگوں کے لیے روزگار کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اب منی کیب ڈرائیور کو روزانہ کوئی نہ کوئی نئے ٹیسٹ بھی آپ بھیجتے رہتے ہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے میرا خیال ہے تاکہ بے روزگاری ختم ہو، اور لوگ پھر جیسے ہی یہ کام بھی کرتے ہیں اوبر وغیرہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، اس سے ملک کے لیے بہتری ہے، تو آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی نسبت جرمنی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وہ سڑکوں کے ٹیسٹ میں ختم کر دیے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ روزگار میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی طرح اپنے دیہڑی شیڑی بنا کے لے جاتا ہے۔ اور وہاں پہ آئے دن انگلینڈ میں اس کی نسبت سختی کی جا رہی ہے، اسے بھی نرم کرنا چاہیے۔ نیویگیٹر ہر بندے کے پاس ہے، سڑکوں کے ٹیسٹ میسٹ کون دیکھ کے چلتا ہے؟ اس کے پاس اس طرح وقت ہوتا ہے، سب نے ایپ موبائل میں لگایا اور چل پڑے۔ یہ اوبر ڈرائیور بھی اسی طرح ہی چلتے ہیں، سب اسی طرح دنیا میں چل رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ دنیا دوسری طرف دیکھتی ہے، آپ کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ صادق خان صاحب میرا خیال ہے ہمارا میسیج سنیں گے، ان کی تصویر بھی لگائیں گے اوپر، اور جو لوگ بھی ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجیں تاکہ ان تک یہ میسیج پہنچے، اور جو لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی ظاہر صادق خان صاحب تو اردو جانتے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی لوگوں کے مسائل کی، اور بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ ان کو پچھلے دنوں سر کا خطاب بھی ملا ہے، ویسے تو نہیں مل جاتا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔